अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अब्बासी स्टूडियो। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम सुहेल है और प्यार से तो मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी ऐसी खातून की है जिन्होंने दो भाइयों से एक साथ धोखा खाया। पता नहीं शायद उनकी बेवकूफ़ी थी या फिर बचपना था, जो भी था इसको हम डिस्कस करेंगे। इमेजिन करें कि आप किसी के साथ 3 साल गुजार दें, शादी के वादे कर लें और उसके घर वालों को पता तक ना हो आपके बारे में, तो आप पे क्या गुजरेगी। और फिर आप उसी जाल में दोबारा से फंस जाए। तो यही कहानी है आज की, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये कहानी है खातून की, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की। और आपको ये भी बता दूँ कि जो कहानियाँ भी मैं शेयर करता हूँ वो बताने वालों की मर्ज़ी से शेयर करता हूँ। जो लोग शेयर नहीं करना चाहते उनकी कहानी मैं कभी भी शेयर नहीं करता। तो बताने का ये मकसद था कि आपके ज़हन में ये ना आए कि आप लोगों की कहानियाँ ऐसे बता रहे होते। हमारा ये मानना है कि लोगों की जो कहानियाँ होती हैं, लोगों की जो बातें होती हैं, वो हमारे पास एक अमानत होती है और इमानत में ख़यानत करने के हम कायल नहीं हैं। खैर, शुरू करते हैं। जी, ये कहानी एक खातून ने शेयर की। उन्होंने बताया कि यार वो कुछ अर्सा पहले दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हुए। दुबई में उनके वालिद साहब का बिज़नेस था जो बड़ा अच्छा चल रहा था। और फिर कुछ वजूहात की बिना पे वालिद साहब ने कहा कि जी हम जो है ना अपना बिज़नेस दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट करेंगे। कहते पाकिस्तान में उनके कुछ बिज़नेस पार्टनर थे और कुछ पुराने दोस्त यार भी थे। तो पाकिस्तान में उनके कुछ बिज़नेस पार्टनर थे और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में चल के पाकिस्तान में अपना बिज़नेस जो है ना दोबारा से शुरू करेंगे और ये जो बिज़नेस चल रहा है इसको भी बढ़ाएंगे। तो इसी सिलसिले में हम दुबई से जो है वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। और पाकिस्तान आके कुछ बिज़नेस पार्टनर थे और कुछ अबू के पुराने दोस्त यार थे, हम उन्हीं के साथ हमने घर बाय किया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। कहते जहाँ हमने घर बाय किया वहीं मेरे एक ताया भी रहते थे और वो अब्बा के बिज़नेस पार्टनर भी थे। और मेरे क्योंकि ताया भी थे तो उनकी फैमिली से हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसी उन्हीं की फैमिली में एक जवाद नाम का बंदा था जो इनका कज़न था। आपको ये बता दूं कि जो भी नाम हम यूज़ करते हैं वो फ़र्ज़ी नाम होते हैं। अगर किसी के साथ इनका मेल हो जाए तो वो महज एक इत्तेफाक होगा, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हम जो भी नाम यूज़ करते हैं वो एक महज फ़र्ज़ी नाम होते हैं। तो जवाद था इनका कज़न और जवाद से इनकी जो है ना अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और जब दोस्ती हुई तो फिर दोस्ती ऐसा ऐसा बढ़ती गई और दोस्ती जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जवाद उस टाइम जो है ना वो एमबीए कर रहा था। और एमबीए करने के बाद जब 3 साल गुजर चुके थे, एमबीए कंप्लीट होने में जब 3 साल लगे, तो 3 साल जो है इनका रिलेशन रहा, ये बड़े अच्छे रिलेशन में रहे। और फिर क्या हुआ कि इनकी जो दोस्ती थी वो प्यार में तब्दील हो चुकी थी और इनका आपस में बहुत क्लोज रिलेशन हो चुका था। वो सब भी हो चुका था जो एक नॉर्मल फैमिली में या एक शादीशुदा लाइफ में होता है। बकौल इनके इन्होंने मुझे बताया कि यार ये एक मैरिड कपल से ज़्यादा खुश थे। और क्यों ना हो खुश, जब इंसान को प्यार मिल रहा हो, तवज्जो मिल रही हो और सब कुछ मिल रहा हो तो इंसान खुशी होता है। और खुशी वैसे भी जो है ना बहुत एक नायाब चीज़ है, लेकिन अगर आपको वैसे ही मिल जाए तो फिर इंसान फूले नहीं समाता। कहते हैं बड़ा अच्छा हमारा रिलेशन चल रहा था, घर वाले भी खुश थे, मैं भी खुश थी, लेकिन घर वालों को इनके रिश्ते के बारे में नहीं पता था। और फिर ऐसा हुआ कि इनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया कि जो उनके वालिद साहब का बिज़नेस था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो गया। जैसे ही वालिद साहब का बिज़नेस जो है वो डाउनफॉल की तरफ आया तो वालिद साहब जो है ना वो ऐसे ऐसा डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। जब वालिद डिप्रेशन में जाना शुरू हुए तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका वाहिद जो निजात समझी वो ये थी कि उन्होंने ना अल्कोहल लेना शुरू कर दिया। अब वो वालिद साहब जो थे अल्कोहलिक हो गए, शराब पीने के आदी हो गए। और फिर जो है घर में भी मतलब हालात जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब रहने लगे और बिज़नेस जो है आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल डूब गया। बिज़नेस डूब गया। इनके वालिद जो थे वो नशे के आदी हो गए, शराब के आदी हो गए और घर में भी उनका रवैया बड़ा ख़राब हो गया। बहन भाइयों के साथ ये वो सब कुछ, कहते हैं कि वालदा के साथ भी जो है ना उनका ताल्लुक बड़ा ख़राब हो गया। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि जो जवाद मियाँ थे जो इनके लवर थे, उनका एमबीए कंप्लीट हो गया था। तो इन्होंने कहा कि जो है ना अब हम शादी कर लेते हैं।
جب انہوں نے شادی کی بات کی، پہلے تو انہوں نے ٹال مٹول کی کہ یار نہیں میں شادی نہیں کر سکتا، مجھے شادی کرنی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے دن کا ہے، جو بھی ایک ہوتے ہیں مطلب بہانے ہوتے ہیں کچھ بھی کسی کو ٹالنے کے. کہتے کہ جب میں نے بہت ان پہ کوشش کی کہ یار بہت دباؤ ڈالا، تو پھر اس نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یار میں کسی ایسے جو ہے نا شخص کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا جو شرابی ہو. مطلب ڈائریکٹلی انہوں نے یا انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی شرابی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ میرے دل پہ یہ جو ہے نا بات مطلب ایسے گولی کی طرح میرے سینے میں لگی کہ یار یہ شخص جس کے ساتھ میں نے اپنے 3 سال گزارے ہیں، جو میرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے، اور اب جب شادی کی بات آئی ہے تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیے کہ میں کسی شرابی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. میں کچھ عرصہ اس کے ساتھ پھر میں نے کوشش کی کہ یار وہ کسی طرح مان جائے، لیکن وہ نہیں مانا. کہتے مجھے کوئی اور حل نہیں ملا. پھر میں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ اپنی فیملی کو لیا، اپنی سسٹر کو، اپنے بھائی کو، بھائی چھوٹا تھا، اور مما کو لیا، اور لاہور چھوڑ کے اسلام آباد شفٹ ہو گئی. کہتے ہیں والد صاحب کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور جب میں اسلام آباد شفٹ ہوئی اسلام آباد آ کے میں نے جاب شروع کی. اور جاب شروع کرنے کے کچھ عرصے بعد جب میں تھوڑی اسٹیبل ہو کے گھر کے حالات اچھے ہو گئے تو میں نے اسے دوبارہ شادی کا بولا. اب جب دوبارہ شادی کا بولا تو پہلے تو رابطہ نہیں ہوا، اور جب رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ مطلب جن سے رابطہ ہوا ان کے بڑے بھائی سے رابطہ ہوا. عاصم نام تھا ان کا بڑے بھائی کا. یہ چھوٹے بھائی تھے وہ جواد تھے، اور بڑے بھائی تو عاصم سے رابطہ ہوا. اور عاصم کو انہوں نے جو ہے نا وہ بھی ان کے کزن تھے، تو عاصم کو انہوں نے ساری روادات بتائی کہ یار اس طرح سے جواد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے تھے. اور چونکہ جواد نے یہ وجہ بتائی کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ شراب پیتے ہیں اور میں شرابی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا، خود موو کیا اسلام آباد میں. اب میرے اس شرابی باپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب کائنڈلی جو ہے نا آپ ہماری شادی کروا دیں. جب انہوں نے عاصم صاحب کو، جو جواد کے بڑے بھائی تھے، ان کو یہ کہانی بتائی کہ یار ہم پیار کرتے ہیں، یہ 3 سال سے ایک ساتھ ہیں، تو عاصم صاحب نے کہا کہ اس نے تو آپ کا گھر میں کبھی ذکر تک نہیں کیا، اور آپ شادی کی بات کر رہی ہیں. حالانکہ جواد کی جو انگیجمنٹ ہے وہ تو بچپن سے اس کی پھپھو کی لڑکی کے ساتھ ہو رکھی ہے، اور وہ اس کے ساتھ کچھ عرصے میں شادی بھی کرنے والا ہے. کہتے جب انہوں نے یہ بات سنی تو پھر پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. ایک بندہ جو میرے ساتھ 3 سال میرے ساتھ ریلیشن میں رہا، وہ سب کچھ کیا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر اس کا کسی کے اور کے ساتھ تعلق تھا، انگیجمنٹ تھی، تو مجھے پہلے بتا دیتا، اور بجائے اس کے کہ مجھے سیدھا بتاتا اس نے الٹا ایک بہانے سے کہ میں کسی شرابی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، تو بہانہ بنا کے مجھ سے جان چھڑا لی. کہتے ہیں اب وہ کہانی تو پیچھے مطلب رہ گئی، لیکن یہ ہے کہ میری جو بات چیت تھی نا وہ عاصم سے ہونا شروع ہو گئی. جب عاصم سے بات چیت شروع ہوئی تو کچھ عرصہ عاصم کے ساتھ وقت گزارا. جب عاصم کے ساتھ وقت گزارا تو کہتی ہیں کہ میں جواد کو بھول گئی، اور مجھے عاصم میں انٹرسٹ ہو گیا، عاصم سے محبت ہو گئی، اور بقول ان کے کہ عاصم کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی. اب یہ جواد کو چھوڑ کے عاصم کی محبت میں مبتلا ہو گئی. عاصم صاحب بھی جو تھے جواد کے بڑے بھائی، وہ بھی ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ان کی چھوٹے بھائی کی گرل فرینڈ تھی، اور یہ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ ان کے بوائے فرینڈ کے بڑے بھائی تھے. تو پھر بھی ان کا یہ عجیب سا رشتہ جو ہے نا وجود میں آ گیا. کہتے کچھ عرصہ ہم نے مطلب باتیں کی، محبت پیار ہمیں دوبارہ سے مجھے ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنی محبت دی، اتنی اٹینشن دی کہ میں جواد کو بالکل بھول گئی، اور اب عاصم جو تھے نا وہ میری زندگی میں مکمل طور پہ آ چکے تھے. کہتے ہیں کہ اب جب مکمل طور پہ آ گئے تو پھر میں نے عاصم سے کہا کہ آپ کے بھائی نے تو مجھ سے شادی نہیں کی، اور جو ہے نا آپ مجھ سے شادی کر لیں. تو پھر جب یہ بات ہوئی تو عاصم صاحب نے بھی کہا کہ میں تو جو ہے نا وہ آپ سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میری تو آلریڈی کسی سے انگیجمنٹ ہو گئی ہے. اب یہ جب انہوں نے یہ سنا تو پھر حواس باختہ ہوئی کہ میں کروں تو کروں کیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مجھ سے سجیشن مانگی کہ یار اب میں کیا کروں ایسی سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے. اب بڑی ایک عجیب سی سچویشن تھی کہ بندہ پہلے ایک جگہ سے دھوکا کھا چکا ہے، اور پھر اسی جگہ پہ جا کے دوبارہ دھوکا کھا رہے، تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. جس نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا،
سب کچھ چھوڑ دیا. تو ایسی سچویشن میں آپ بتائیں اگر آپ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیں نا، نیچے کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کیا کریں. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ کچھ لوگ ہم سے ہمدردی کرتے ہیں. جب ہمدردی کرتے ہیں نا تو انہیں ہم پہ ترس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کا تازہ تازہ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بیچارہ اٹینشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کو کہیں سے اٹینشن مل جائے تو وہ اس ٹینشن پہ اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یار اسے دوبارہ سے شاید کوئی پیار کرنے لگا ہے، اس سے دوبارہ سے محبت ہو گئی ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہوا کہ یہ اپنے جماعت کا کم بلانے گئی تھی ان کے بھائی کے پاس، اور انہوں نے تھوڑی سی ان کے ساتھ ترس کھایا، ان سے تھوڑی سی ہمدردی کی، تو یہ دوبارہ سے جو محبت میں مبتلا ہو گئی اور دوبارہ سے انہیں دھوکہ ملا. دھوکہ ہی کہہ سکتے ہیں نا، اگر ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہے تو اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو پھر وہ محبت نہیں ہوتی، وہ دھوکہ ہی ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ میری نظر میں ایسی سچویشن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ ایک تعلق آپ کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس تعلق کا آگے کوئی اینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تو کلیئر ہو آپ کا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن ہے، دوستی ہے، پیار ہے، محبت ہے، تو آپ کو پہلے سے کلیئر کر دے کہ یار میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، ہنسی خوشی رہو، جب تک رہنا رہو، لیکن ہم شادی نہیں کریں گے. چلو پھر تو بات کلیئر ہوگی کہ جتنا سے رہا نہیں رہا تو نہیں رہا. لیکن جگہ آپ کو کوئی محبت کے وعدے کر کے اور شادی کے وعدے کر کے اس طرح چھوڑ دیتا ہے نا، تو پھر انسان بالکل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اور ٹوٹا ہوا انسان پھر جو ہے نا اس کو جڑنے میں زمانے لگ جاتے ہیں. تو پھر حل یہی ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ انسان کو ایک دفعہ دھوکہ ملے نا تو دوبارہ اسی پہ جگہ پہ جائے تو پھر وہ انسان ہی جو ہے نا وہ گدھا ہے، وہی بیوقوف ہے. ایسے میں کرنا یہ چاہیے کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سمیٹ کے، اپنے آپ کو سمیٹ کے بس اپنے آپ میں لگ جاؤ، اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں لگ جاؤ. اور ایسے رشتوں پہ، ایسے وعدوں پہ بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے جن کا کوئی اینڈ نہ ہو. آپ خود ہی سوچیں نا کہ ایک ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ٹرین میں اور بھی بہت سارے مسافر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کراچی سے ٹرین چلی ہے، کوئی مسافر حیدرآباد اتر گیا، ٹھیک ہے، کوئی روڑی اتر گیا، کوئی ملتان اتر گیا، ٹھیک ہے، لیکن ان سب کی ایک منزل تھی اور آپ کی کوئی منزل نہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ نے کہاں جانا ہے. تو یہ اس رشتے کی مثال ہے کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے جس کا کوئی اینڈ کیا ہونا ہے. تو آپ وہ بنا منزل کے اگر مسافر ہوتے ہیں نا پھر آپ بھٹک جاتے ہیں، اور یہی آپ کا مقدر ہوتا ہے. آپ کو کوئی راستہ نہیں ملتا، آپ کو کوئی منزل نہیں ملتی، بس آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے گدھوں کی طرح. پھر جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میں کروں کیا. تو ایسی صورت میں کرنا ہی چاہیے، جو غلطیاں پاس میں ہو چکی ہیں، جو آپ کا برا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اس کو پیچھے بلا دیا جائے، اور اینڈ پہ پھر اپنے آپ میں لگ جایا جائے. اور بے ضرر جو رشتے ہوتے ہیں نا، مطلب جن کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، جن سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جو صرف آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پہچانا جائے. آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ کون آپ کو استعمال کر رہا ہے اور کون آپ کا ساتھ دے رہا ہے. جو آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بڑا سنبھال کے بڑے لاڈ پیار سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو استعمال کرتے جاتے ہیں. ان کا نہ آپ کی فیلنگ کی پرواہ ہوتی ہے، نہ آپ کی فیوچر کی پرواہ ہوتی ہے. بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی رشتے میں، کسی بھی ریلیشن میں، آپ کو اس کا بات کا پتہ ہو کہ کون آپ کو استعمال کر رہا ہے، کون آپ کا ساتھ دے رہا ہے. جب آپ کے سامنے یہ کلیئر ہو جائے گا نا تو پھر آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. آج کی کہانی کا شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اس طرح کی کسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے. اگر آپ اس سچویشن سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو بس یہ پوائنٹ کلیئر کرنا ہے کہ آپ کو وہ اگلا بندہ استعمال کر رہا ہے یا آپ کا ساتھ دے رہا ہے. اگر آپ کا ساتھ دے رہا ہے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کو استعمال کر رہا ہے، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو کسی کو استعمال نہیں کرنے دینا، ورنہ آپ یہ دو جگہوں سے دھوکہ کھا کے بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا. اپنا گھر بار چھوڑ کے بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا. اب سوچے نا کہ ایک بندی جس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اس کو محبت میں کیا ملا. ایسا شخص جو اس کی قدر ہی نہیں کرتا، جس نے پہلے اس کو یہ کہہ کے دھوکہ دیا کہ وہ شرابی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، بعد میں اس کو یہ کہہ کے دھوکہ دیا کہ اس کی آلریڈی پہلے ہی منگنی ہو چکی ہے. تو ایسا جن جو کہتے ہیں نا کہ جن راہوں پہ کوئی منزل نہ ہونا تو پھر ان راہوں پہ چلنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو آپ کی منزل کا پتہ ہونا چاہیے.
ورنہ اس طرح یہ آپ لوگ آتے رہیں گے آپ کی زندگی میں، آپ کو استعمال کر کے چھوڑتے جائیں گے، آپ محبت کے نام پہ بیوقوف بنتے رہیں گے۔ ہوپ سو کہ آپ کو اس کہانی کا مطلب سمجھ آیا ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی کہانی ہے اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا انسٹاگرام ہے، یہاں پہ آپ شیئر کریں، آپ کی کہانی میں فیچر کروں گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا نیچے کمنٹ میں، اور اگر اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کا، اپنے ستانے والوں کا اور اپنے ٹھکرانے والوں کو بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔